बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूह सैयद। सुबह बखैर नाज़रीन, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट हम सुन सकते हैं। यहाँ पर मीठे पानी का जो चश्मा है उसकी जो आवाज़ है वो आप समात कर सकते हैं। और यहाँ का जो माहौल है इतना पुरसकून है कि जिसे लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ इसकी भी एक बड़ी ख़ास वजह है। ये जगह अटक के करीब एक इलाका है, वहाँ पर मौजूद है। और जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ इसकी तारीख़ 400 साल पुरानी तारीख़ है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम हयातुल मीर रहमतुल्लाह अलैह था। ये उनकी चिल्ला गाह है। और जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पानी के 2 चश्मे बहते हैं। उन चश्मों की तारीख़ मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन इस वक्त इस मकाम पर जो शख्सियत मौजूद हैं और जिन्होंने इस इलाक़े में चिल्ला किया और उस रवायत को ज़िंदा और ताज़ा किया, उनका नाम आगा जी सरकार है। तो हम आगा जी सरकार से ही बात करेंगे और उनसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चिल्ला क्या होता है, चिल्ला क्यों किया जाता है, चिल्ला करने के अगराज़ व मकासद क्या होते हैं, चिल्ले में पढ़ा क्या जाता है और चिल्ला करने के बाद हासिल क्या होता है। तो उमूमन ये बात की जाती है कि फ़लाँ चिल्ले पे चला गया और चिल्ला करें, चिल्ला कशी करें। तो क्या चिल्ला करने में फ़ाक़ा कशी करनी पड़ती है, क्या क्या लवाज़मात होते हैं चिल्ला करने के, और क्या चिल्ला करना इस्लामी तालीमात में फ़र्ज़ है, और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं आज सारी वो बातें करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक उर्स की तकरीब भी हो रही है। उस उर्स की तकरीब में हम शरीक होंगे और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लोगों की तरबियत का क्या अहतमाम किया जा रहा है, उस पर भी हमारी बातचीत होगी। तो आइए अपने सिलसिले का और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया कादरिया आगा जी सरकार खोड़ी अटक में और हमारे साथ आगा जी सरकार मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो गद्दी है इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, और थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। ये जो गद्दियाँ हैं, ये जो खानकाहें हैं, ये क्या किरदार अदा करती हैं माशरे में सुकून और इत्मीनान लोगों को देने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आप इतनी तकलीफ़ करके यहाँ तक पहुँचे। यहाँ रोड भी ज़रा टूटा फूटा सा है, आप लोग तशरीफ़ लेके आए, आपको खुशामदीद। लेकिन सुकून के लिए बंदा मुशक्क़त करता है। तो रहा आपका सवाल कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो ये जगह ज़िंदा पीर वली सरकार के नाम से पहचानी जाती है, जो कम व बेश 400 साल से ये सीना बसीना चला आता है कि अच्छा, ज़िंदा पीर वली सरकार यहाँ इबादत के लिए आए थे। वो ऊपर पीक पे मैं आपको यहाँ से नीचे से दिखाऊंगा, सही लगा है उनकी। अच्छा, तो वो वहाँ पे जो है वो इबादत के लिए सही जाया करते थे, बल्कि ज़्यादा क़याम उनका वहीं पहाड़ों पे होता था, जंगलों में, पहाड़ों में। तो उस निस्बत से फिर इस जगह को ज़िंदा पीर सरकार कहा जाता है। तो दूसरी बात कि खानकाहें क्या किरदार अदा कर सकती हैं मुआशरे को सुधारने में, नौजवानों को दीन की तरफ लाने में। तो मैं जब गहरी नज़र से या आम नज़र से भी देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि खानकाहों को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। सही। पहली बात ये है कि ये देखें ना, ये विरासत नहीं है। सही। अल्लाह का वली हो ना, ये विरासत में नहीं आता कि मेरी जागीर है और मेरी आल औलाद जो है उसके वो वारिस होगी। सही। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह के महबूब नबी की निगाह है, वो जिसे चाहेंगे नवाज देंगे। बेशक। बात ये है कि खानकाहों का जो किरदार होना चाहिए था कि इस वक्त नौजवान नस्ल को, लोगों को दीन की तरफ लेके आए। सही। बदकिस्मती से हम फ़िरका परस्ती की तरफ चले गए। हर एक ने एक ईंट की मस्जिद अलहदा अलहदा बना रही है,
اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی دوسرے کی مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتا. صحیح, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی مسلک سے ظاہر نہیں کرتا ہوں. صحیح. میں ہر کسی کو یہ کہتا ہوں دیکھو میرا دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. کوئی بھی مجھ سے آتا ہے نا, آغا جی ہم کون سی, خاص طور پہ ہمارے نوجوان جو ہے نا, کہ آغا جی ہم کون سی نماز ادا کریں, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں, یہاں پہ باندھنے ہیں, ہاتھ اٹھانے ہیں, نیچے کرنے ہیں. تو میں انہیں یہی کی بات کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے بندو, نماز اللہ کی خاطر ہے, اللہ, سجدہ اللہ کی خاطر ہے. اللہ کو ہمارے سجدے پسند ہیں, اللہ کو ہماری نیت پسند ہے. تو جیسے تمہارا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, جیسے تمہیں سکون ملتا ہے, ویسے سجدہ ادا کرو, ویسی نماز ادا کرو. صحیح. لیکن مختلف فرقوں میں بٹ کے ہم دین سے دور ہو گئے. صحیح. میں یہ اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ابھی جو ہے نا مولوی متنازع ہے. صحیح. ابھی صرف لوگ مولوی پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. صحیح. تو اس سے پہلے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں, ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے, فرقہ بندیوں کو چھوڑ دینا چاہیے, ایک اللہ کے محبوب نبی کی امت بن کے ابھرنا چاہیے, اور اسی پہ ہم کاربند رہیں. اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے نبی کی حیات مبارکہ کیا تھی, ہمیں قرآن کیا درس دیتا ہے. ایک مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو گریاں نکال کے نا جی, تو قرآن پورا اوپر رکھ دیا. اپنی مرضی کی چیز. سورہ فاتحہ پڑھ لو جی, سورہ رحمان پڑھ لو جی, سورہ مزمل پڑھ لو جی, صورتیں پڑھنی ہیں, قرآن کو رکھ دیا. تو میں لوگوں سے یہی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو الف لام میم سے لے کے ون ناس تک سارا اللہ کا نور ہے. بے شک, بے شک. ہر لفظ پہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. تو یہ گریاں مت نکالو, الف لام میم سے شروع کرو, ون ناس تک جاؤ. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ 3 سپارے پڑھو, 10 پڑھو, 20 پڑھو, پورا قرآن. اللہ نے فرمایا جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ایک صفحہ پڑھو لیکن اسے سمجھو. بہت بڑی بات. اگر قرآن میں لوگ آتے ہیں نا جی, آغا جی ہم نے اتنے سپارے پڑھ لیے, اتنے پڑھ لیے, تو ان سے پوچھو اس سپارے میں اللہ نے احکامات کیا دیے ہیں, تو نہیں پتا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک صفحہ پڑھو لیکن اس کا ترجمہ ساتھ پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا درس دے رہے ہیں. صحیح. صحابہ کرام کی جو شان تھی نا جی, وہ یہ تھی کہ وہ 10-10 20-20 کی ٹولیوں میں بیٹھ جاتے تھے, اور پہلے 10 سپاروں پہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے, تفکر کیا کرتے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں. صحیح. اور وہ صحابہ کرام ان احکامات کو اپنی زندگیوں کے اوپر جب تک لاگو نہ کر لیتے اگلے 10 سپاروں پہ نہیں جاتے تھے. صحیح. تو میں لوگوں سے یہی درخواست کیا کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت کرو, قرآن پڑھو, لیکن اسے سمجھو. صحیح. تھوڑا پڑھو نا, صحیح بوجھ مت ڈالو اپنے پر, تھوڑا پڑھو اور اس کو سمجھو, اور پھر اس سمجھ کے اس کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کرو. جب ہم قرآن عظیم کی باتوں کو, احادیث کی باتوں کو اپنی زندگیوں پہ لاگو کر لیں گے نا جی, تو پھر ہمارے یہاں سے یہ تفرقہ بازی بھی ختم ہو جائے گی, اور جو دلوں کے اندر اس وقت قدورتیں آ گئی ہیں, دین سے دوری آ گئی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا آغا صاحب, یہ بہت ہی اہم باتیں آپ نے کی, اور خصوصاً 3-4 جو بنیادی موضوعات ہیں, خصوصاً فرقہ واریت سے اپنے معاشروں کو بچانا اور متنازع موضوعات سے آپ کو بچانا, یہ بہت ہی اہم ہے. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ نماز تو اللہ کے لیے, عبادت تو اللہ کے لیے ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا, یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصور قرآن کا, یہ تصور خدا کا, اور یہی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود معاشروں کے اندر فرقہ واریت کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی ہیں, معاشروں کے اندر تشدد بڑھتا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے بارے میں عدم برداشت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس خانقاہ سے, اس گدی سے یہ پیغام لوگوں تک جانا چاہیے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں, اور یہ جو آپس میں مواخات ہے, آپس میں احترام ہے ایک دوسرے کا, تو یہ کرنے کے لیے نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قرآن کی تعلیمات واضح ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو علمبردار ہیں اس نظام کے اور اس آواز کے, وہاں پر پرابلم ہے. اصل جو میں سمجھتا ہوں, یا جو میں نے آج تک دیکھا بھی ہے, اسٹڈی بھی کی ہے نا جی,
یہ میں جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے. بے شک. کوئی بھی عالم ہے یا پیر ہے, یہ ابلیس دیکھے نا یہ اللہ کا کتنا مقرب تھا. بے شک. اللہ کے زاہد اور ساتھ عابد. آسمانوں پہ اس کے نام لکھے ہوئے تھے. صحیح. اللہ کے عرش کا طواف کرنے والا, فرشتوں کو درس دینے والا, تو کس وجہ سے دھتکارا گیا؟ اسے ایک میں کی وجہ سے. میں کی وجہ سے. آج میں یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں. آپ پیروں کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کائنات کو انہوں نے ایسے تھاما ہوا ہے. صحیح. علماء کرام جن کو اللہ نے علم دے دیا ہے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے تھاما ہوا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا آج کل آ گیا ہے نا جی, اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی مغرضات بک رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں, صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جنہیں صبر و تحمل سے کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جنہیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, دوسرے کی اگر بات غلط بھی ہے تو بجائے اس کے کہ غصے میں آگے اس کو گالی دے کے یا اس کو برا بلا کہہ کے آپ اس کی بات کو کریں, اسے آپ ریکویسٹ کریں کہ بھائی یہ بات غلط ہے, یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس میں کچھ نہیں اس میں ملتا. تو آؤ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی عزت کریں تاکہ ہمارے جو فالورز ہیں وہ دین پہ چلنے والے بنیں. صحیح. اگر میں یہ صرف اس چکر میں پڑ جاؤں کہ لوگ صرف میری پرستش کریں, میری پوجا کریں, مجھے عالم سمجھیں یا مجھے پیر سمجھیں, اور اس پہ آگے میں شیطانیت کی طرف چلا جاؤں, اپنے اندر میں ڈالوں, میں نے اپنا آپ تباہ و برباد کر لیا. صحیح. تو وہ ابلیس جب آتا ہے نا جی, خاموشی سے, اور کچھ دیکھیں نا وہ کسی کو لا کے کچھ نہیں دیتا. جوئے کی چیزیں تو نہیں لا کے دیتا, شراب تو لا کے نہیں دیتا. صحیح. وہ صرف آ کے انسان کے اندر میں ڈالتا ہے. اسے پتہ ہے کہ جیسے ہی اس کے اندر یہ میں گئی, اس کے تمام اعمال حقارت ہو گئے. تو وہ اس میں کو صرف ڈالتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, اور ہم پھر اس میں کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ ہم نے سنبھالا ہوا. صحیح. ویراز اللہ تبارک و تعالی جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ لیتے ہیں, لیکن آگے جب ہم ابلیس کے شکنجے میں چلے جاتے ہیں, نفس کے شکنجے میں چلے جاتے ہیں, تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اس وقت فرقہ پرستی ہے, میں تو اس کو بڑا کنڈیم کرتا ہوں. دیکھیے نماز کا ٹائم ہو نا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں اذان ہو رہی ہو تو میں پہلے مسجد میں نام دیکھوں کس کا نام, مسلک دیکھوں گی کس مسلک کی ہے, کس فرقے کی ہے. میری نماز اللہ کے لیے, میرا سجدہ اللہ کے لیے, مسلک کوئی بھی ہے. تو میں خاموشی سے جاتا ہوں. اگر فرض ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہے, میں فرض پڑھ لیتا ہوں, نہیں تو اگر میں قصر میں ہوں قصر پڑھ کے نکل آتا ہوں. لیکن میں نے کبھی نام نہیں دیکھا یہ کون سی مسلک کی مسجد ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کی ہے. ہاں اللہ کی ہے, اس کا گھر ہے. تو ہم مسالک کو لے کے اس کے پیچھے نہیں نماز ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, یہ نہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں نوجوانوں کو, ہم کو دین سے دور لے کے جا رہی ہیں. صحیح. تو ہمیں یہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے. اچھا آغا صاحب, یہ بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے اور تھوڑا سا وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن یہ گفتگو اتنی اہم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے یہ نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے, اس لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. ایک مسئلہ تو جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, لیکن کچھ پرابلم ایسے ہیں کہ وہ انسانی اقدار سے بھی دور ہو رہے ہیں. میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, نفرت ہے, اچھا لالچ ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اور دین تو انہی چیزوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے کہ انسان کے اندر سے ان مادوں کو ختم کرے اور ان کی جگہ نفس کی ایسی تطہیر کرے اور نفس کو ایسا اطمینان قلب عطا کرے کہ اس کے نتیجے میں ایک اچھا اور خوبصورت انسان بن جائے, اور ایک ایسا انسان بنے جو اللہ کا مطلوب انسان ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا مقصود انسان ہے. تو یہ جو مطلوب خدا بندی ہے اور مقصود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے آڈینس کو کہ یہ انسان کیسے بن سکتا ہے. کوئی سانچہ ہے, کوئی فریم ہے کہ اس میں ڈالیں اس کو اور بن جائے. دیکھیے میں گزارش کروں, میں نے مسجد اور مدرسہ الحمدللہ 5 مساجد اللہ نے اپنے گھر مجھ سے بنوائے ماشاء اللہ. تو میں نے جب مدرسہ بنایا تھا تو میری سوچ یہ تھی کہ میں نے یہاں سے مولوی اور پیر پیدا نہیں کرنے, اچھا میں نے اچھے انسان پیدا کرنے. بہت خوب, بہت خوب. کہ جب میں یہ بچے جو قرآن پاک کی تعلیم, دین کی تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں جائیں تو وہ مولوی اور پیر نہ کہلائیں اپنے آپ کو, لوگ انہیں کہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. واہ, بہت خوب. ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا ہے. جب انسانیت کو چھوڑیں گے تو پھر جو ہے نا یہ ساری کی ساری خباستیں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن نا علامہ اقبال حضرت کیا فرمایا آپ نے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بہت تو عمل اگر ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے یہ نفرت بھی نکل جائے گی، بغض کینہ بھی نکل جائے گا، اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی. ہم ایک دوسرے کی بات کو سننا گوارا کریں گے، ایک دوسرے سے پیار محبت کرنا سیکھیں گے. لیکن اگر عمل نہیں ہے تو پھر جو مرضی قرآن بھی پڑھتے رہیں، حدیث بھی پڑھتے رہیں، عالم بھی بن جائیں، پیر بھی بن جائیں، عمل نہیں ہے تو کوئی ہمارے اندر انسانیت والی بات ہی نہیں رہ جاتی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اچھا انسان بننا چاہیے، اچھا انسان بننا چاہیے. اور اس کا اچھا انسان جب تک عمل کے قالب میں نہیں ڈھلتا، اچھی گفتگو کا کیا فائدہ؟ اگر اچھی گفتگو عمل کے قالب میں نہیں ڈلتی تو پھر کیا فائدہ؟ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور مجھے اقبال آپ کو شعر سنا تو مجھے بھی ذہن میں آ گیا. وہ کہتے ہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فرقہ واریت کے ساتھ ہر وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما. پوری تقریر فرقہ واریت بھی کی اور آخر میں دعا کی، یا اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما. تو یہ جو عملی اور ذہنی منافقت بے عمل ہو گئے نا، بے عمل ہو گئے، اس لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن عمل ہمارا کچھ اور ہے، بیان ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اور یہاں بھی اقبال کہتے ہیں نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. یہ تقدیر میں لکھا ہوا. تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. تو ہم تھوڑا سا یہ دربار بھی دیکھتے ہیں، خانقاہ کا بھی ضرور زیارت کرتے ہیں، تو مزید گفتگو بھی آگے جاری رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ. اس پہاڑ میں نا جی دو خاصیتیں ہیں. ایک تو اس کا جو نام ہے ساری دنیا میں مشہور ہے، کالا چٹا پہاڑ. اچھا. تو اس کالا چٹا پہاڑ کو کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پتھر ہے وہ وائٹ بھی ہے، بلیک بھی ہے. اچھا. وائٹ اینڈ بلیک ہے، اس لیے اس کو اپنی اس لوکل زبان میں کالا چٹا پہاڑ کہتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم ایک چشمے کے قریب موجود ہیں، اور چشمے کا پانی یہاں پر ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تیزی کے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہے، اور بڑی رفتار سے آ رہا ہے یہ پانی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ پانی وہ جو سامنے جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس سے آگے نہیں جاتا، اور ہم کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اس سے آگے ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی تھوڑی نمی تو ہے، لیکن اس کے بعد بالکل خشکی ہے، اور ہمیں کہیں پر بھی پانی آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. تو اس بارے میں ہم آغا صاحب سے پوچھتے ہیں. زندہ پیر سرکار کے نام سے یہ مشہور ہے علاقہ. تو ایک مرید نے پتھر اٹھایا تھا، تو وہاں سے چشمہ نکلا. آپ نے فرمایا کہ یہ رفائی ہے، رفاع عامہ کے لیے. تھوڑا سا ہٹ کے پھر پیر صاحب نے خود پتھر اٹھایا تو وہ پانی نکلا، اور آپ نے فرمایا یہ شفائی ہے، شفا کے لیے. تو اس علاقے میں کوئی بھی بیمار ہوتا تو وہ یہاں سے آ کے پانی بھر کے لے کے جاتے، اپنے بیماروں کو پلاتے، اللہ تبارک تعالیٰ شفا دیتا ہے. اب میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. اس پانی کی رفتار آپ دیکھیں گے جیسے ٹیوب ویل سے پانی نکلتا ہے. اچھا. لیکن اب یہ آپ دیکھ لیں کتنا واضح ہے کہ پانی یہاں پہ یہاں تک دیکھ لیں نا کس طرح رفتار سے جا رہا ہے. وہاں وہ کھڑا ختم ہو گیا، پانی گیا کدھر ہے، جا کدھر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا. میں بہت سارے لوگوں کو، ایکسپرٹس کو لے کے آیا ہوں کہ دیکھو جی یہ پانی کدھر جاتا ہے. اچھا، آپ خود کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ میں تقریباً 20 سال سے تو دیکھ رہا ہوں یہ سارا سے. جب سے میں ادھر آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ پہلا چلہ بھی میں نے اوپر ہی کاٹا تھا، وہ بھی جگہ آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ پانی کا سلسلہ جو ہے 400 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ سارا جنگل بھی اس وقت سے چلا آ رہا ہے یہ سارا. تو یہ اللہ اپنے کرشمے دکھاتے ہیں نا جی، اپنے ولیوں کے صدقے. اپنے تو ناظرین، ہم ذرا چلتے ہیں اوپر جہاں سے یہ چشمے شروع ہوتے ہیں. تو یہ وہ چشمہ ہے جسے آپ شفائی چشمہ کہتے ہیں. اچھا آغا صاحب بتائیے کہ یہ جو پہاڑی ہے جہاں پہ یہ دکھائی دے رہی ہے اور جہاں پہ جھنڈا بھی لگا ہوا ہے، تو یہ کیا جگہ ہے ساری؟ یہ جو زندہ پیر ولی سرکار اور ان کے ساتھ ایک مرید تھے، تو وہ چلہ کشی کرنے کے لیے اس جگہ پہ جایا کرتے تھے. اچھا اچھا. تو میں اپنے اب چلے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے مکمل کرتا ہوں. اور اچھا یہ بتائیں کہ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ بھی چلہ گاہ زندہ پیر ولی سرکار ہے. اچھا صحیح. وہ اوپر تھی، جب لوگ یہاں پہ انہیں تنگ کرنا شروع ہو گئے نا جی، زیادہ آنا شروع ہو گئے، اچھا. تو پھر وہ اپنے مرید کے ساتھ وہاں پہ جا کے انہوں نے بسیرا کیا تھا.
अच्छा ये बताएं कि ऐसा क्यों है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अकाबरीन हैं, उन्होंने अपनी जो खानकाहें हैं वो बहुत दूर बनाई हैं, इसकी क्या वजह है? इस तन्हाई में इंसान अल्लाह के साथ सही कंसंट्रेट कर सकता है पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपके लिए, कोई आने वाला नहीं, डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो उस वक्त आप हैं और अल्लाह की ज़ात है। वो मेरे मुर्शद थे ना जी, तो वो मुझे कहा करते थे 2 तारे मिलाओगे तो ठीक होगा। मैं कहूँ जी ये 2 तारे क्या है, मैंने तो कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा ये 2 तारे हैं, दिल और दिमाग मिला के तवज्जो से 2 तारे लगाओगे तो रोशनी आएगी। वाह, 2 तारे है ना, एक तार लगाएंगे तो गर्म तार मिलती है तो रोशनी आती है। आती है। उनका एक लगाओगे कभी नहीं आएगी, लाइट आप जलेगी। ये बात करें तो मुझे वो शेर याद आ गया कि दिल में हो याद तेरी है, गोशाए तन्हाई हो। हैं? तो वो फिर अंजमन आराई होती है ना, वो गोशाए तन्हाई में ही हो वो सकती फिर दूसरी बात ये होती है कि जो पढ़ाइयाँ, जो तादाद होती है ना जी, मिकदार, उसे मुकम्मल करने के लिए आपको भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शदीद आपको तलब हो रफ़ा हाजत की, तो आप कहते हैं कि मैं पहले अपनी ये पढ़ाई मुकम्मल कर लूँ कि अगर इसको छोड़ा तो फिर अगली मुश्किल हो जाएगी, उससे अगली फिर और मुश्किल हो जाएगी। तो ये वजह होती है कि वो तन्हाई ढूंढते हैं और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर, ये बताएं कि ये जो चिल्ला कशी की जाती है ये क्यों की जाती है, चिल्ले में कितने दिन गुजारते हैं, किस तरीके से गुजारते हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है, उसमें पढ़ते क्या हैं? आजकल तो ये सियासी लोगों ने चिल्ला कशी को बदनाम करके रख दिया हुआ है ना, तो लेकिन असल चिल्ला कशी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप मुकम्मल तौर पे अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, मुकम्मल तौर पे। और फिर 41 दिन मेरे नबी की सुन्नत है कि आप गारे हिरा में उधर जाके जो रहा करते थे, इबादत किया करते थे, ये उस सुन्नत को भी अदा किया जाता है कि मेरे नबी ने 40 दिन के लिए पहाड़ पे गार में जाके गुजारे थे। तो मैं तो कम से कम उस सुन्नत को ताज़ा करने के लिए इस पहाड़ पे जाके रहता हूँ, अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ, अल्लाह के महबूब नबी का ज़िक्र करता हूँ। टोटल मेरी तवज्जो जो होती है वो अल्लाह की तरफ होती है। तो उसमें ये होता है कि आपको खुद फील होता है कि हाँ जो आप कर रहे हैं वो अल्लाह तक बराह रास्त जा रहा है। नाज़रीन, ये वो 2 चश्मे हैं जिनके बारे में आगा साहब ने हमें बताया था। ये वो चश्मा है जिसे रफ़ाई चश्मा कहा जाता है, यानी इस चश्मे का जो पानी है उसे सब लोग इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, और ये जो चश्मा है इसे शिफाई चश्मा कहा जाता है। और वो मुरीद का चश्मा है और ये पीर का चश्मा है। और पीर के चश्मे से लोग यहाँ पर आते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ अमराज़ होती हैं, वो यहाँ से आके पानी भरते हैं, उस पानी को पीते हैं और जो जुमला अमराज़ हैं वो उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इन दोनों चश्मों का यहाँ पर संगम वाक़ है। यहाँ पर दोनों चश्मे आके मिलते हैं और ये मिलते हुए फिर नीचे जाते हैं और वहाँ तक जाते हैं जहाँ पर हमें बताया गया था कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर आकर पानी आगे जाना बंद हो जाता है, तो उसके बाद पानी आगे नहीं जाता। यहाँ पर एक उर्स की तकरीब भी हो रही है। उस उर्स की तकरीब में हम शरीक होंगे और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, लोगों की तरबियत का क्या अहतमाम किया जा रहा है, उस पर भी हमारी बातचीत होगी।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں یہاں بڑے خوبصورت کھیت ہیں، پاس پہاڑیاں ہیں، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ، اور یہاں پر لوگوں کی بھی کافی تعداد موجود ہے. تو آغا جی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خانقاہ ہے اس کا جو نصاب تربیت ہے اور نظام تربیت ہے وہ کیا ہے؟ میں یہ گزارش کروں جی، الحمدللہ 20-22 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو روحانی طور پہ بھی ہم علاج کرتے ہیں اللہ کے کلام سے دم کر کے، اور پھر جو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، دیسی نسخے ہیں ہمارے پاس طب نبوی کے حوالے سے، اچھا، تو اس کے ذریعے سے ہم علاج بھی کرتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ ان 20-22 سالوں میں لاکھوں لوگ جو میرے پاس آئے ہیں الحمدللہ. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا میں جو مرضی کہتا پھروں، جیسا مرضی بنتا پھروں، اصل بات ہوگی میرے اللہ کے حضور. صحیح. جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں ہماری اصلیت کیا ہوگی وہ پھر اللہ جانے گا یا وہ بندہ جان رہا ہوتا ہے. تو میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ، ان لاکھوں لوگوں میں جو میرے پاس آئے ہیں، کوئی ایک انسان بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ، میں اس بندے کے پاس گیا تھا تو اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے، اس نے یا اللہ میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی. میں کہتا ہوں میں کچھ بھی ہوں گا، لیکن میں اس بات پہ سرشار ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو اللہ ان لاکھوں میں سے کسی ایک کی بات بھی سن لے گا تو میرا تو کام پار ہو گیا نا، میں تو پار ہو گیا. تو میرا بنیادی جو تعلیم میں یہی کہتا ہوں کہ انسانیت کو پیار کرو، صحیح، کسی سے نفرت مت کرو، غریبی امیری اونچ نیچ مت دیکھو، صحیح. انسانوں سے پیار کرو. جس کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے عبادت گزار بندوں سے پیار کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. بے شک. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے حقوق چھوڑ دوں گا، میں اپنے بندوں کے حقوق نہیں چھوڑوں گا. تو میری تربیت یہی ہوتی ہے، میں اپنے سارے مریدین سے یہی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، کسی کا حق مت مارنا. عبادت میں کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اس پہ کوئی نہیں. لیکن اگر تم نے کسی انسان کا حق مارا، کسی کے جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا، کسی کا پیسہ مارا، کسی کی عزت سے کھیلے ہو، تو وہ اللہ معاف نہیں کریں گے. اچھا آقا صاحب، یہ بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں، اور اگر مجھے اجازت دیں تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں اور بعض اوقات شہروں میں بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، جی ہاں، جائیداد میں حق نہیں دیتے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زمینوں پر قبضے ہیں اور قبضوں کرنے کے بڑے سائنٹیفک طریقے ہیں، یعنی سڑک ہے تو سڑک میں 2 سیڑھیاں بنا کر لوگوں کے لیے راستہ روک دیتے ہیں. تو کیا لوگوں کو تو آپ یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ یہ جو حقوق ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد ہیں ان کو بھی پورا کریں؟ یہ زمینوں کے قبضے کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کی زمین پہ ایک بالچن، مطلب ایک چپا اتنی زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن وہ زمین 7 زمینوں کے توق بنا کے اس انسان کے گلے میں ڈالے جائیں گے اور وہ زمین میں دھنستا جائے گا، اس کی سزا ہوگی. صرف ایک بالچت زمین آپ کسی کی قبضہ کریں تو. یہاں تو کنالوں کے کنال اور مربوں کے مربے قبضے کرتے ہیں. یہ چیز ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب نبی نے اس بارے میں بڑے سخت وہ احکامات دیے ہوئے ہیں. آپ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے. کریں گے تو پھر قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا توق بنا کے آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. آج میں اللہ نہ کرے کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے اپنی آل اولاد کو دے جاتا ہوں، میری آل اولاد اس کا جو ہے نا عذاب نہیں بھگتے گی، وہ میں نے عذاب بھگتنا ہے. صحیح. دنیا میں نے جو بھی کیا
اچھا یا برا، اس کی اچھائی اور برائی میرے ذمہ ہے، میری آل اولاد کے، میرے مریدین کے ذمہ نہیں ہوگی، ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بیٹیوں کا، بہنوں کا حق وراثت میں جو ہے نا، میں لوگوں کو مثال کے طور پہ کہا کرتا ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیں، اپنی بیٹی اور بہن کو آپ ویسے گفٹ کر کے دیں، اللہ آپ سے اتنا راضی اور خوش ہو جائے گا۔ حق تو بات کی بات ہے، حق دے بھی دیا یا نہیں دیا، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی بہن کو خوشی سے کچھ چیز تحفتاً دیتے ہیں، ہدیتاً دیتے ہیں، تو اللہ اس پہ بھی بے حد و بے حساب خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور دینے والے کے درجات بھی بلند کرتا ہے، اور کئی سو گنا زیادہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اب ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، صحیح۔ دین سے دوری کی وجہ سے ہم حقوق، جو انسانی حقوق ہیں نا، ان سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اچھا آقا صاحب، یہ اتنی اہم بات ہے، اور میں چاہوں گا تھوڑی سی بات اس پر مزید بھی کروں، کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز کا سامان دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے یہی وراثت کا حصہ ہے، یہ ہم نے تمہیں دے دیا، اور پھر اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات بڑے دیندار لوگ، نمازی پرہیزگار لوگ، حج اور زکوٰۃ پہ بڑے عامل لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، اور وہ کہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مذہبی مبلغین ہیں اور جو ہماری خانقاہیں ہیں یا ہمارے مدارس ہیں، وہاں سے یہ آواز بلند نہیں ہوتی کہ لوگوں کی یہ تربیت کی جا سکے کہ کسی کا حق جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے، حق یہ نہیں ہوتا کہ بہن کے جی میں نے تمہیں تحفہ، پہلے اس کو دو تو صحیح نا، تو دیے بغیر جو یہ کام کرتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں یہ جو خانقاہوں سے مجھے بہت اچھا لگا آج یہ گفتگو آپ کر رہے ہیں، اور یہ ایک نمائندہ گفتگو ہے دینی تعلیمات کی، تو یہ تھوڑا سا لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ جو جہیز آپ دیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی تعلق نہیں، اصل جو زمین ہے اس میں اس کو یہ بات دیکھیے نا، جہیز تو میرے آقا کی سنت ہے، مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بالکل بے شک آپ نے جہیز بھی دیا اور وراثت بھی دی۔ صحیح۔ تو جہیز جو ہے وہ بچیوں کو آپ اپنی خوشی سے دیتے ہیں، صحیح، وہ دستور کے مطابق دیتے ہیں، لیکن وراثت تو شرعی طور پہ لازم ہے۔ صحیح، یہ خدا دنیاوی کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے، ہم خدا کے قانون کو توڑ کے دنیاوی قانون کے مطابق چلیں تو پھر ہماری بخشش نہیں ہے، نجات نہیں ہے۔ صحیح، خدا کے قانون پہ عمل کر کے ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا کا قانون کیا ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت دو۔ صحیح، بھائی نہیں دے گا وہ جرم کرے گا، مجرم ہے، باپ نہیں دے گا وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ صحیح، تو یہ حق تو پہلے ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اتنے لاکھ کا جہیز دے دیا تو اب اس کی وراثت ختم ہے، یہ ہم اللہ سے بھی دروغگوئی کریں گے، اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ اور دنیا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ شرعی چیزیں شرعی ہیں، دنیاوی چیزیں، معاملات ہیں وہ دنیاوی ہیں، ان کو ہم مکس نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو یہ آقا صاحب یہ بہت ہی اہم بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو یہ گزشتہ دنوں ایک تصویر آئی تھی جی، ایک خاتون کا بھائی کا انتقال ہوا، اور وہ 30 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ مقدمہ لڑتی رہی کہ میری وراثت میں میرا حق دو، اور جب اس بندے کا جنازہ ہوا تو جنازے کو جب قبرستان میں دفن کر رہے تھے تو اس کی بہن قبرستان تک پہنچ گئی، اس نے یوں ہاتھ بلند کیے، اس نے کہا یا اللہ 30 سال تک اس شخص نے مجھے ستایا، تو قبر میں میری جائیداد کا پہلے سے حساب کر۔ تو ہمارے لوگ جس بات کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، تو وہ اللہ کے ہاں کتنی پکڑی ہے، اس بہن نے، بہنیں تو بھائیوں پر جان دیتی ہیں، لیکن اتنا ستایا، اتنی تکلیف تھی کہ اس نے یہ بات اس کو کہنی پڑی۔ تو یہ مساجد سے، ممبر و محراب سے یہ بات ہوتی بھی ہے، لیکن میں کہوں اگر اس کو زیادہ موضوع بنا دیا جائے، اور آپ جیسے حضرات اگر لوگوں کو اس بارے میں بتائیں تو میرا خیال ہے لوگ جلدی اس بات کو مانیں گے، بجائے اس کی حکومت بتائے۔ اب اگر میں یہاں پہ بیٹھا 10 دے رہا ہوں یا ممبر رسول پہ بیٹھ کے دین کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے نبی کی پیغام کو پہنچا رہا ہوں، اور میں خود عمل نہیں کر رہا، تو میرا وہ بیان کہاں جائے گا؟ تو یہ آپ نے پیر صاحب کی کتنی خوبصورت بات سنی کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ان کے جائیداد میں حق دینا یہ کتنا اہم ہے۔ تو آپ سب تو ماشاءاللہ دینے والے ہیں نا، آپ تو کوئی غاصب نہیں ہے نا کہ کسی کا حق غصب کرنے والا ہو۔ اچھا پیر صاحب میں تھوڑی سی آپ سے مزید گفتگو بھی کروں گا، مجھے پتہ ہے یہاں گرمی ہے، تھوڑی دھوپ بھی زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ امت مسلمہ بھی اس دھوپ کا شکار ہے، اس تپش کا شکار ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کی گفتگو ان کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائی گیا کہ آپ کی جو خانقاہ ہے اس میں خواتین بھی میں دیکھتا ہوں آتی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، ہر عمر کے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ کا ان کے لیے نظام تربیت کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عرس کی تقریب ہوتی ہے یہ کیسے اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ
عموماً آگے پیچھے جو تربیت کا نظام ہے وہ کیسے چلا رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ دیکھیے جی، ہمارا خواتین کا سیٹ اپ ہم نے بالکل ٹوٹلی الگ رکھا ہوا ہے، مردوں کا الگ ہے. صحیح. دم کے لیے بھی جو آتے ہیں وہ علیحدہ، عورتوں کا علیحدہ بندوبست ہے، مردوں کا علیحدہ ہے. رہائش بھی جو لوگ دور سے آتے ہیں جو واپس نہیں جا سکتے ان کو ہم رہائش بھی دیتے ہیں، عورتوں کو علیحدہ ہے، مردوں کو علیحدہ بندوبست ہے. تو الحمدللہ 3 ٹائم لنگر بھی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، چائے وائے، جتنے ہمارے مہمان ٹھہرتے ہیں ہم ان کو یہ سارا سرو کرتے ہیں. اچھا. دوسری بات عرس کے حوالے سے ہے تو عرس ہم عورتوں کے لیے پہلے نہیں ہم کیا کرتے تھے. 2 دن کا عرس ہوتا تھا. اچھا. ایک دن محفل نعت ہوتی تھی اور دوسرے دن قوالی ہوتی تھی، محفل سما. تو پھر خواتین نے ہمیں کہا کہ آقا جی عورتوں کے لیے بھی آپ کچھ کریں، یہاں بھی ان کا حق ہے ان کا. تو پھر میں نے اس چیز کو مانا کہ ہاں آپ بیٹا جی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو اب ایک دن ہم نے عرس میں عورتوں کے لیے، پہلا دن جو ہے وہ خواتین کی محفل ہوتی ہے. اس میں جو ان کی خواتین درس وغیرہ بھی دیتی ہیں، نعتیں بھی پڑھتی ہیں، سارا جو ہم مینیج کر سکتے ہیں اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف خواتین کے لیے ہوتا ہے. پھر 2 دن جو ہے ہمارا یہ مردوں کے لیے، کل جو تھی ہماری محفل نعت تھی، آج ہماری محفل سما ہے. تو ہم اس طرح سے یہ سارا سیٹ اپ ساتھ چلاتے ہیں. لیکن اصل ہمارا، میرا بھی، میرے مریدین جتنے بھی ہیں، کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. صحیح. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کسی کے پیسے کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ جو کچھ ہم سب سے ہوتا ہے. میں خود بھی، اب یہ بات کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنی جتنی وراثت کی زمین تھی، جو میری جائیداد تھی، میں نے بیچ کے اللہ کی راہ پہ لگا دی ہے. تو اب یہ جہاں میں نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو میرے یہ بچے جو مریدین ہیں یہ آ جاتے ہیں، آقا جی یہ چیز ہم لگا دیتے ہیں، میری طرف سے یہ آ گئی، وہ چیز میری طرف سے آ گئی. اس طرح سے ہم مل جل کے اس نظام کو چلا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اگر 50-60 بندے یا زیادہ روزانہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، تو اب وہ مینیج نہیں ہو سکتا. یا تو یہ کہ میں ادھر پیسے لیتا ہوں لوگوں سے، تو پھر تو میری کمائی ہو رہی ہے، تو میں اس لیے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ خانقاہ پہ پیسے بھی نہیں لے رہے اور پھر نظام کیسے چلتا ہے؟ جی دیکھیں نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے بتایا، گزارش کی کہ میں نے اپنی ساری جائیداد وراثت جو میں نے خود بنائی تھی، جو میرا وراثتی تھی، وہ بھی بیچ کے میں نے اللہ کی راہ پہ لگا دی ہے. اب جو پینشن آتی ہے وہ بھی میں ادھر ہی لگاتا ہوں. کچھ پیسہ میں نے انویسٹ کیا تھا وہ بھی آتا ہے، وہ بھی ادھر ہی لگ جاتا ہے. پھر جو میرے سے نہیں ہو سکتا تو میں پھر اپنے بچوں سے کہتا ہوں ہاں بھئی یہ چیز ہے، کوئی ہے جو کرنا چاہے. تو کچھ بچے پھر اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، آقا جی چینی ہمارے ذمہ، دوسرا کہہ دے گا پتی ہمارے ذمہ. اس طرح سے مل جل جو اخراجات ہیں، لنگر کے جو اخراجات ہیں، وہ سارے مل جل کے الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. اچھا آقا جی، 2 سوال میرے اور ہیں. بسم اللہ. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ عموماً آپ نے کہا کہ آپ یہاں روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جڑی بوٹیوں سے جسمانی جو علاج ہے وہ بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ جو روحانی علاج ہے، ہماری جو جدید سائنس ہے وہ اسے اس طرح نہیں مانتی. وہ یہ کہتی ہے کہ روحانی علاج کوئی علاج نہیں ہوتا اور اصل علاج وہی ہے جو ادویات کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ اسے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ خود ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، تب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. اصل میں آپ کو ایک گزارش کروں نا، دیکھیے کہ دنیا میں 2 ہی فورسز ہیں، 2 طاقتیں ہیں. صحیح. خیر اور شر کی. صحیح. خیر کی اللہ کی لڑی ہے، شر کی شیطانیت کی لڑی ہے. صحیح. اب جادو کو تو قرآن عظیم نے بھی سچ ثابت کیا ہوا ہے، اس کو واضح کیا ہوا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہوگی کہ گلی محلوں کے اندر جو ہے نا پیسے لے کے کالے علم والے بیٹھ گئے ہیں. وہ پیسہ لیں گے اور لوگوں کو جادو کی چیزیں دے دیں گے، ٹونے کی چیزیں دے دیں گے. اب اس کا علاج جو ہے نا وہ اللہ کے پاک کلام میں ہی ہے. صحیح. مطلب کالے علم کا علاج سفید روشن علم سے، اللہ کے قرآن سے ہے. صحیح. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ کالے علم والے 40 سال ابلیس کی عبادت کریں نا جی، اس کے کہنے پہ چلیں، اس کی عبادت 40 سال کرتے ہیں، تو ان کی 40 سال کی عبادت صرف اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پرے چلی جاتی ہے. اللہ کا پاک، اللہ نے اپنے کلام سے آگے کائنات میں نہ کوئی کلام پیدا کیا ہے، نہ کوئی چیز پیدا کی ہے. صحیح. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی علم آپ کے اوپر ہوا ہوا ہے، کوئی جادو ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے کلام جب آپ پڑھتے ہیں، ہاں وہ اللہ کا کلام پڑھنا بھی دیکھیں نا،
اب اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو اس میں خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. صحیح. اگر دنیاوی غرض کے لیے پڑھیں گے، لالچ کے لیے پڑھیں گے، تو پھر اس میں خیر اور وہ نہیں ہوگی. صحیح. اب دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں، قرآن پاک جو ہے نا جی، یہ اللہ کا نور ہے. اللہ نے ہر لفظ پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں. صحیح. لیکن اگر نعوذ باللہ اس قرآن پاک کو آپ گندگی میں پھینک دیں یا گر جائے تو اس سے اللہ کا نور بھی اٹھ جاتا ہے، فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، پھر یہ عام کتاب ہے. اسی طرح سے جو پڑھنے والا ہے، دم کرنے والا ہے، اگر وہ دنیاوی غرض کے لیے، پیسے کے لیے، لالچ کے لیے، غرض کے لیے کلام پڑھے گا بھی، اس پہ اثر نہیں ہوگا. اثر کے لیے ضروری ہے کہ اب کتاب ہے وہ کچھ اور ہے، اور کچھ آپ اور ہے، پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے خلاف آپ چل رہے ہیں. اچھا، دوسرا، آپ یہاں پر جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ آپ جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں، اس علاقے میں کافی تعداد میں جڑی بوٹیاں ہیں. جی الحمدللہ، اور خدا نے بڑا زرخیز علاقہ یہ پیدا کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس الحمدللہ 2 بڑے مستند حکیم جو ہے نا، اچھا، وہ بھی ہیں. خود بھی تو آپ ایک یونیورسٹی میں ڈائریکٹر رہے، خود بھی میں بہت کچھ جانتا ہوں الحمدللہ. تو کچھ میں اپنے علم کے ذریعے سے جو چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں وہ میں کر لیتا ہوں، جو رہ جاتی ہیں یا جدید تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں تو ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب آئے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہوئی ہے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. شوکت صاحب ہیں، حکمت، بچپن سے وہ حکمت ہی کر رہے ہیں، لیکن اب وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا، دنیا انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، اپنے سارے کام کاج چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے میرے پاس ہیں. تو اس طرح سے ہم مل جل کے جو روحانی تکالیف ہیں وہ اللہ کے کلام پڑھتا ہوں. دوسری بھی جسمانی تکلیف میں بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں شفا ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی جو اللہ پاک نے ہمیں علم دی ہے اس کے مطابق ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ. اچھا، یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. میں نے کہا نا، ادھر کسی کام کے، کسی چیز کے کوئی پیسہ نہیں ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اگر کوئی کہہ دے نا کہ جی پیسہ یہ مانگ رہا ہے تو پھر میں جانوں وہ جانے، لیکن الحمدللہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں کسی چیز کے کوئی پیسے نہیں ہیں، نہ دم کے پیسے ہیں، نہ ہم جو وہ دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، ان کے پیسے ہیں. مطلب ماشاءاللہ ہر چیز فی سبیل اللہ. نفس کا بھی علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہاں روح کا بھی علاج ہو رہا ہے، اور یہاں جسم کا بھی علاج ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اچھا، آپ کو خود کوئی بیماری ہے؟ الحمدللہ بشریت کے تقاضوں کے طور پہ تو بیماریاں آ جاتی ہیں. اچھا، صحیح. اچھا، اکثر اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیروں کو خود بیماریاں ہوتی ہیں لیکن وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کو بھی بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی کرتے ہیں. نہیں، اللہ دیکھیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو تو دوسرے سے کہو تمہارے لیے دعا کرے. واہ، بہت خوب. بالکل، بے شک. تو یہ میں اگر اسی مرض میں مبتلا ہوں لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے، اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہوں اس بندے کے لیے جو تکلیف میں ہے، تو شاید اس کی اللہ نہ سنے، میری سن لے. یا میں اگر کسی تکلیف میں ہوں، میں دوسرے سے کہتا ہوں میرے حق میں دعا کر دو، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو شاید اللہ اس کی سن لے اور میرے بیڑے پار کر دے. تو اللہ کے اپنے راز رنگ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی پیر کا، نہ کسی مولوی کا. اچھا پیر صاحب، ایک ذاتی سا سوال ہے. جی بسم اللہ. یہ بتائیں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کی شادیاں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے چمک دمک رہے ہیں، عمر کتنی ہے آپ کی؟ اچھا ماشاءاللہ، الحمدللہ شادی میری ایک ہی ہے اور 2 میری بیٹی ہیں الحمدللہ، وہ اپنے اپنے گھروں میں. اب ہم 2 میاں بیوی ہیں. میں نے اپنی بیوی کو بھی کچھ پڑھائیاں وڑھائیاں، چلا کشیاں کروا کے. اب خواتین کو دم کے لیے وہ بیٹھتی ہیں اور مردوں کو دم کے لیے میں دیکھتا ہوں. اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ تو عمر الحمدللہ ابھی 63 میری ہو گئی ہے. 63، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. تو یہ بتائیں کہ کیا خواہشات ہیں ابھی، مطلب اس عمر تک آپ پہنچ چکے ہیں اور مطلب لگ نہیں رہا آپ 63 کے ہیں. الحمدللہ. تو کھانے میں کیا احتیاط برتتے ہیں، آپ کی اپنی غذا کیا ہے؟ میں گزارش کروں جی، جب وہ میں نے آپ کو پہاڑ کی چوٹی دکھائی ہے نا، چلا کشی پہ جاتا ہوں تو وہاں یہ میں درختوں کے پتے بھی کھاتا ہوں، گھاس بھی کھاتا ہوں. اچھا. ہاں جی. تو ایک میرے پاس بیگ ہوتا ہے، اس میں سٹیل کی پلیٹ ہوتی ہے. اچھا. اور پتی اور پانی اور سوکھی روٹیاں بیگ میں ہوتی ہیں. تو وہ پھر میں ایسے وہ سٹیل کی پلیٹ رکھتا ہوں پتھروں پہ، ادھر پتھر بھی اور لکڑی بہت ہوتی ہے، جلا کے تھوڑا سا پانی ڈالو، پتی ڈالو، چینی ڈالو، اور وہ جس دن میں پی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں آج میرا بہت عیاشی والا دن تھا. اچھا. تو وہاں وہ پھر وہی چیزیں کھانی پڑتی ہیں. ابھی بھی میری خوراک جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ میں صبح 1 روٹی کھاتا ہوں اور رات کو 1 روٹی کھاتا ہوں.
अच्छा, दिन में सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं। सुबह और रात। और नाज़रीन, जहाँ का आगाज़ जी बता रहे हैं ना कि पहाड़ी है, वहाँ पर ये जाते हैं, तो ये शायद लफ्ज़ों में कहना बहुत आसान है। मैंने जो ही पहाड़ी देखी ना, तो मैंने तहैया कर लिया मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, बस मैं देख ही सकता हूँ, और देख भी ठीक तरीके से नहीं सकता क्योंकि इतनी दूर है पहाड़ी। तो ये वहाँ तक चल के जाते हैं। और किसी बंदे ने एक डॉक्टर से पूछा कि मोटापा है तो इसका इलाज क्या हो सकता है, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम दिन में 3 टाइम कहवा पिया करो। तो और कहवा जो है ना वो पुदीने का कहवा पिया, तो वो फिर भी पतला नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो पुदीने के पत्ते हैं ना, ये दुकान से खरीद के ना, उस पहाड़ी से खरीद लेकर उतार के लाने हैं, तब आप जाके पतले होंगे। तो ये सेहत के हवाले से चीज़ें बड़ी अहम हैं। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की आगा जी सरकार से, और आप यकीन माने कि मैं जब यहाँ पर आया तो इतना हैरान नहीं हुआ। वो हैरानी सिर्फ मेरी रास्ते के सफ़र के बारे में थी, लेकिन यहाँ पर आकर जब मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी, और इतनी इनलाइटेड गुफ्तगू और इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू, और यकीन माने कि ये हमारे माशरे की ज़रूरत है, और हमें इस माशरे में ढूंढना पड़ता है। आप इलाज के लिए भी जाते हैं तो आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना पड़ता है, और अच्छा उस्ताद भी ढूंढना पड़ता है। बच्चों के ट्यूशन के लिए आप अच्छे कारी का इंतखाब करते हैं, अच्छे टीचर का इंतखाब करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी सारी चीज़ें तो आप ढूंढें, और रूहानियत के मराकज़, इल्म के मराकज़ आपको गली गली नज़र नहीं आएंगे, वो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। जब आप सच की तलाश में निकलेंगे, सलमान फ़ारसी बनेंगे, अबू ज़र गफ़ारी बनेंगे, तो अल्लाह ताला आपको ये सारी हकीकतें दुनिया में इंशाअल्लाह आपको दिखा देगा। हमारे यहाँ पर ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।